नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की कोशिश करूँगा, अपील करूँगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग, बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको हमारा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ये खुसूसी चैनलों के साथ हो रहा है, उसमें चैनल हमारा आगे इसलिए कि हर तरफ से पाबंदियाँ आयद करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं वो ये कर सकते हैं कि अनसब्सक्राइब करें, फिर दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। मुमकिन है कि जो पुराने सब्सक्राइबर्स हों उन तक नोटिफिकेशन ना आ रही हो। अनसब्सक्राइब करने के बाद दोबारा ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद जो बेल आइकॉन होता है उसको जो है आप दबाएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन आएंगे। एक तरीका ये हो सकता है, या फिर मुमकिन है कि आपका जीमेल आईडी जिससे आप लॉगिन हुए हो फ़ोन में उससे कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो कोई नई आईडी क्रिएट करें और फिर दोबारा जो है आप सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से भी आपको नोटिफिकेशन आती है। अब जहाँ कहीं भी लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, तमाम लोग हमसे यही शिकायत कर रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन आती थी और हमें देखने के लिए आसानी होती थी, अब नहीं आ रही है। अब इस तरह भी अगर नहीं आ रही तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए से लिंक पर पहुँच सकते हैं। उसके लिए हम तो ग्रुप बना नहीं सकते, सीधी बात की, इसलिए कि इस वक्त हमारी मुख्तलिफ नंबरात में हज़ारों की तादाद में ग्रुप्स बन चुके हैं और फॉरवर्ड करना ये भी एक मुश्किल तरीन अम्र है, आप लोग जानते हैं। और ज़्यादा नंबर अगर ऐड करेंगे तो वहाँ भी मसाइल पैदा करने की कोशिशें होती हैं सोशल मीडिया में, इसलिए कि इस वक्त जो है बहुत गहरी नज़र मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हो या फिर रियासती हुकूमतों की जानिब से रखी जा रही है। वजह उसकी है कि सोशल मीडिया में फेक खबरों का आम होना ज़्यादा होने के बाद अब रियासती खबरें इस सिलसिले में अलर्ट हो चुकी हैं। इस वजह से आप ये काम कर सकते हैं कि आप कोई अपने रिश्तेदारों का या जो भी आपके नंबर्स, जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं अहले ख़ानदान की, उनकी ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में हमारा कोई नंबर ऐड कर दें। तो फिर आपको वहाँ पर जो हम लोग शेयर करते हैं लिंक्स, वो आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी। लेकिन आपको शर्त ये होगी कि आप ग्रुप बनाएं और फिर उसको जो एडमिन के लिए मुख्तस कर दें, तो फिर हम उसमें शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ग्रुप वाले हमें हरगिज़ ऐड ना करें। हाँ, अलबत्ता अगर आप इजाज़त दे रहे हैं, एडमिन बना रहे हैं सीधी बात की किसी नंबर को, तो फिर आप ज़रूर उस ग्रुप में ऐड करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो लिंक्स हैं, हर दिन हमारे हर लिंक की, हर वीडियो की लिंक शेयर होती हैं मुख्तलिफ, बल्कि सैकड़ों की तादाद की ग्रुप में, वहाँ पर आपका भी एक ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब इससे हट करके हम आपकी जो है मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि सारा जाहिर सी बात है कि यूट्यूब का एक उसका अपना अलग ही हैंडलर होता है। तो ये एक दो तरीक़े हो सकते हैं जिस पर आप लोग तवज्जो कर सकते हैं। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी, खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आज 3 अलग अलग वीडियोस ऐसे आई हैं कि जिससे देख कर के महसूस होता है कि भारत में ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो बाज़ार गर्म कर दिया गया है, करना अलग है, अब कर दिया गया है, उसका जो रद्दअमल सामने आ रहा है वो बहुत ही भयानक है। भारत की बाज़ रियासतों में तो इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ छोटी छोटी बात को लेकर के जिस तरह की नफ़रत देखने को मिल रही है, वो जो है महसूस यही होता है कि 2024 के लिए चूँकि मरकज़ी हुकूमत के पास इस वक्त कोई और मौजू नहीं रहा, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मौजू भी ख़त्म हो चुका और 370 आर्टिकल कश्मीर का मामला भी ख़त्म कर चुके, लव जिहाद का मामला भी पुराना हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनके पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं कि वो जो सेक्युलर हिंदू हैं जिनका ये लोग जहन ख़राब करना चाहते हैं और जिनकी वजह से वो गद्दी पर बैठना चाहते हैं, तो फिर वो एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के कंधों पर ही सवार होकर के दोबारा जो है वो इख्तिदार पर आए। और उसके लिए जो सूरत हाल मुख्तलिफ़ किस्म से बनाई जा रही है। अब देखिए 3 वीडियोस मेरे पास सामने आए हैं। नफ़रत का जो जहर घोला गया है समाज में और माशरे में और बिलखुसूस हिंदुओं में, वो ये कि करके निकल के आ रहा है। बुलंदशहर में एक इमाम साहब जो है वो अपने मदरसे के लिए
اپنے خاص شناخت کے ساتھ چندہ کر رہے تھے. یہ جو ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو ان ہندوتوا کے دہشت گردوں نے، ان ہندوتوا وادیوں نے، یہ ہندوتوا ذہنیت کے حامل ان گنڈوں نے گھیر لیا. زبردستی اس کا آدھار کارڈ چیک کرنے لگے، پھر ان کو جو ہے نیشنل اینتھم پڑھنے میں، قومی ترانہ پڑھنے پر مجبور کرنے لگے اور مختلف قسم کی آوازیں لگانے لگے. اور جے شری رام کا نعرہ جو ایک دھارمک نعرہ تھا، جس کو ایک اب متعصب اور نفرت بڑھانے والا نعرہ بنایا جا چکا ہے خود ہندوؤں کی جانب سے، بلکہ ہندوتوا کی جانب سے وہ نعرے لگائے جانے لگے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ویڈیو ہم آپ کو جو ہے پوری طرح سے دکھا نہیں سکتے. ایک طرف یہ ہے مسلمانوں کا حال جو کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ بلند شہر سے یہ آیا ہوا ہے. دوسری خبر جو اس وقت تلنگانہ میں سے آئی ہوئی ہے، اور باقاعدہ سدی پیٹ جو کہ یہاں کے سی ایم کا جو ہے رکن اسمبلی حلقہ ہے، وہاں پر ایک مسلمان کو جے شری رام کے نعرے کے اندر نہ صرف ان کو مارا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، فٹ پاتھ پر اس کو پیشاب کرنے پر مجبور کیا گیا. یہ ویڈیو ہم پوری نہیں دکھا سکتے آپ کو، لیکن اس کی تصویریں دیکھ لیجئے گا. اس کی کئی ویڈیوز الگ الگ انداز میں اس وقت پورے تلنگانہ میں شائع کیے جا رہے ہیں. اب یہ وجہ کیا تھی، اس مسلم شخص کی کیا غلطی تھی، ایسا کچھ تفصیلات ہمارے سامنے فی الحال نہیں آئی، ممکن ہے شام تک آ جائیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے کیا کیا اور کس کس طرح کی خطرناک سزا. اور یہ تلنگانہ ہے، اور جہاں کی حکومت کے بارے میں، پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیکولر ہے، ان علاقوں میں تک اس وقت جو ہے مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت دیکھنے کو مل رہی ہے. سدی پیٹ کا یہ معاملہ ہے، بتایا جا رہا ہے. کیا تلنگانہ کی ڈی جی پی، وہاں کی جو تمام انتظامیہ ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین گرامی آج ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی، اور یہ جگہ کا ہمیں پتہ نہیں چلا. اس کو کراس چیک ہم نے کیا تو بعض جگہوں سے ہی یہ شیئر ہوا ہے. صرف ایک ہی طرز کی سرخی کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کہ مسلم نوجوانوں کو ہندو تنظیموں کے لوگوں نے باندھ کر بے رحمی سے پٹائی کی، اور ان کی پٹائی کرتے ہوئے جے شری رام کے نعرے لگائے گئے. یہ وہ ویڈیو ہے، اور اس میں ایک شخص کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے باقاعدہ جو ہے ازار جبہ میں ہے، ایک مسلم لباس میں ہے، دونوں کو رسی سے باندھ کر کے بری طرح سے مارے جانے کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی. اب یہ ویڈیو پرانی ہے، نہیں ہے، کس علاقے کی ہے یہ کنفرم نہیں ہے. ناظرین گرامی ہم نے چاروں طرف سے اس کو کھوجنے کی کوشش کی، جہاں سے بھی ہمیں ویڈیو ملی ہے اس میں صرف ایک ہی سرخی کے ساتھ ملی ہے. جگہ، ریاست اور وقت کی جو ہے کہیں سے ہم کو اس کی پوری تفصیلات نہیں ملی، جس کی وجہ سے ہم کنفرم کر سکیں کہ آپ کو کہاں کی ہے. لیکن ان تینوں ویڈیو کو آج دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جس طرح کی صورتحال بنائی گئی 7-8 سال کے عرصے میں، 2024 کے آتے آتے یا یہ عام الیکشن کے انتخابات سے آنے سے پہلے یہ نفرت میں مزید جو ہے اس وقت گہرائی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور کیا یہی صورتحال بنی رہے گی 2024 تک؟ کیا ریاستی انتظامیہ یا پھر جو اس وقت امریکہ میں جا کر کے پی ایم مودی صاحب نے جو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک میں تمام کی تمام اقلیتیں، تمام کی تمام سماج محفوظ ہیں، وہ کہاں تک سچ ہیں؟ اس بات کو لے کر کے اس وقت اس طرح کی تصویریں جب نکل کر کے آتی ہیں تو اس پر تبصرے بڑے زور و شوروں سے سوشل میڈیا میں ہونے لگتے ہیں. اور آج یہ تازہ تینوں ویڈیو صاف طور پر اس بات کی جو ہے وضاحت پیش کر رہی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ جو دعوے کیے جا رہے تھے امریکہ میں، ان دعووں کا سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. ان ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کہتے ہوئے ان ویڈیوز کو پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں. بہرکیف آئیے ناظرین گرامی اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. اگلی خبر میں آپ کو منگلور کی کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کرناٹک میں مانسون کی آمد ہے. ساحلی اتر کنڑ، دکشن کنڑا میں موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ملناڈ سے جڑے ہوئے علاقے ہیں ایک دوسرے سے. ایسے میں آپ نے کبھی سنا تھا کہ نلن کٹیل جو صدر تھے وہ اپنی حکومت میں کہا کرتے تھے کہ جو ہے آپ یہ جو بنیادی سہولیات ہیں اور جو موریاں ہیں، الگ الگ طرح سے ندی، نالے اور ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگ بات نہ کریں، ترقیات کے بارے میں بات ہی نہ کریں، بلکہ لو جہاد کے بارے میں بات کریں. اسی منگلور کے علاقے سے آتے ہیں. اب اسی منگلور کے علاقے کے حالات دیکھ لیجئے گا. پمپویل ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں پر ایک مانسون اور موسلادھار بارش نے شہر کا کیا حال کر دیا ہے. منگلور کا علاقہ ہے. اب اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے خود جو ہے نلن کٹیل کو لوگوں نے جو ہے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے
کہ جو ہے ترقیات کی بات نہ کریں، ندی نالوں کی بات نہ کریں. اب دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے بات نہ کرنے کی اپیل کی وجہ سے آج عام عوام کس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں برسات میں، اور برسات کا پانی کس طرح جمع ہوا ہے اس طرح شہر کے بیچوں بیچ. یہ صورتحال ہے، اور یہ بی جے پی کی بدعنوانی اور ان کے جو الگ الگ طرح کے ترقیاتی کاموں میں ان پر کمیشن لے کر کے کام کروانے کا الزام لگتا رہا، جب برسات آتی ہے تو وہ دلائل کے ساتھ ہمیں سامنے آ جاتی ہیں. آئیے ناظرین گرامی کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گیمز اور یہ آن لائن گیمز آپ کو ایک دنیا سے دوسرے دنیا، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ریاست سے دوسری ریاست، ایک ملک سے دوسرے ملک تک کے جو ہے آپ کو ریلیشن بنا دیتا ہے، دوستیاں بڑھا دیتا ہے. اور یہ اندھا دھند عشق جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اس کی تازہ مثال جو اس وقت آئی ہوئی ہے وہ پاکستان کی خاتون اپنے 4 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نیپال کے راستے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں غیر قانونی طور پر، صرف اور صرف پب جی میں گیم کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ ہندوستانی ایک لڑکے کے ساتھ جو دوستی ہوئی تھی اس کے ساتھ زندگی بتانے کے لیے. سیما حیدر ہے اس کا نام، جس کی تصویر آپ نے دیکھی. گوتم بدھ نگر پولیس نے ایک پاکستانی خاتون کو اس کے 4 بچوں کے ساتھ حراست میں لے لیا. گزشتہ مہینے نیپال کے راستے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد وہ غیر قانونی طور پر گریٹر نوئیڈا میں رہ رہی تھی. ایک پولیس عہدیدار نے کہا کہ انہوں نے گریٹر نوئیڈا کی رہائشی اس مقامی شخص کو بھی حراست میں لیا ہے جس نے خاتون کو پناہ دی. عہدیدار نے بتایا کہ پاکستانی خاتون آن لائن گیم پب جی کے ذریعے اس شخص کے رابطے میں آئی تھی. عہدیدار نے بتایا کہ سیما حیدر جس کی عمر 27 سال ہے اپنے 4 بچوں کے ساتھ گریٹر نوئیڈا میں کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی. ربو پورہ تھانے کی ایک ٹیم اس سے اور اس شخص سے پوچھ گچھ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ متعلقہ ایجنسیوں کو اطلاع دے دی گئی ہے اور مناسب قانونی کارروائی عمل میں لائی بھی جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستانی خاتون سیما جس شخص کے رابطے میں آنے کے بعد ہندوستان پہنچی ہے اس کا نام سچن ہے اور وہ 22 سال کا ہے. کرانے کی دکان میں کام کرتا ہے اور پب جی کھیلنے کا شوقین ہے. ان دونوں کی جنوری میں نیپال میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سیما حیدر نے پاکستان چھوڑ کر ہندوستان آنے کا فیصلہ کر لیا. رپورٹ کے مطابق خاتون نے سچن سے شادی کا اصرار کیا جس کے بعد اس نے ایک وکیل سے رابطہ قائم کیا. وکیل نے اس کی اطلاع پولیس کو دے ڈالی. سیما نے پولیس عہدیدار نے بتایا کہ خاتون کا شوہر اس کے ساتھ ظلم کرتا تھا. اس نے 4 سال سے اس سے ملاقات نہیں کی. دراصل سیما کراچی کی رہنے والی ہے، اس کا شوہر دبئی میں کام کرتا ہے. اس نے بتایا کہ اس نے ہندوستان آنے اور سچن سے شادی کرنے کے لیے پاکستان کا اپنا گھر بھی بیچ ڈالا تھا. یہ صورتحال ہے اور کہاں تک جو ہے گراوٹ ہے اس وقت جو ہے. آپ تمام معاملہ اپنی جگہ رکھیں اور ایمان ایک مسلم خاتون کا کس طرح ایک بھیانک فیصلہ ہوتا ہے، وہ بھی شادی شدہ 4 بچوں کی ماں کا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آئیے ناظرین گرامی چلتے ہیں. امریکہ نے اتوار 2 جولائی کو سان فرانسسکو میں ہندوستانی قونصل خانے میں خالصتان کے حامیوں کی طرف سے آگ لگانے کی کوشش کی سخت مذمت کی ہے. امریکہ کے مقامی چینل دیا ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ خالصتانی بنیاد پرستوں نے ہندوستانی قونصل خانے کو صبح 1:30 بجے سے 2:30 بجے کے درمیان آگ لگا دی، لیکن سان فرانسسکو کے فائر ڈپارٹمنٹ نے اسے فوری طور پر بجھا دیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ آگ لگنے سے زیادہ نقصان نہیں ہوا، کوئی ملازم زخمی نہیں. خالصتان کے حامی نے اس واقعے کے حوالے سے ویڈیو بھی جاری کی، تاہم اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے. ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خالصتانی حامی لوگ جو ہے بھارت سے پنجاب کو الگ کر کے اس کو خالصتان کا نام دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے مکمل تحریک بہت سالوں سے چلتی آ رہی ہے. اب محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس تحریک میں جو ہے بہت ہی زیادہ جان دیکھنے کو مل رہی ہے اور مضبوطی آ رہی ہے، اور ہر دن کسی نہ کسی طرح سے خالصتانی حامیوں کی جانب سے کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی رہتی ہے. ناظرین گرامی اب یو پی سے خبر آ رہی ہے مدارس کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ 558 سرکاری امداد یافتہ مدارس ہیں یو پی میں، اور اس میں زیر تعلیم 1 لاکھ سے زیادہ طلباء کو اب یونیفارم مل جائے گا. اب یہ پینٹ شرٹ ہوگا، جبہ شری ہوگا، کیا ہوگا نہ جانے کیا چیز ہے. اس سال جولائی میں انہیں یونیفارم فراہم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یو پی ریاستی مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے کہا، رواں سال جنوری میں بورڈ کے اجلاس میں 2 اہم فیصلے لیے گئے.
خبر رساں ایجنسی IANS کے مطابق NCERT کے نصاب کو مدارس میں مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ مدارس کے طلباء کو کپڑے تقسیم کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ فی الحال سرکاری اسکولوں کے ہر طالب علم کو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر DBT اکاؤنٹ میں یونیفارم کے لیے 1200 روپے مل رہے ہیں، تاہم مدرسے کے لیے کسی ڈریس کوڈ کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ مدارس مرد طالب علموں کے لیے کرتا پائجامہ اور طالبات کے لیے شلوار کرتا جیسے لباس کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، یہ بتایا گیا۔ ڈاکٹر افتخار نے بھی بتایا کہ انہوں نے مزید فی الحال ریاست میں 25,000 سے زیادہ مدارس ہیں، جن میں سے 16,513 کو UP بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن نے تسلیم کیا۔ ان میں سے 558 سرکاری امداد یافتہ ہے، جبکہ دیگر صرف مدرسہ تعلیمی بورڈ سے وابستہ ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اب ایک ایک کر کے مدارس میں اپنی چیزیں داخل کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، UP میں اس کی مثال ملتی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جب سے 370 کا جو قانون تھا، جو ایکٹ ہٹایا گیا کشمیر میں، اس کے بعد سے جو صورتحال آئی ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اب 3 سال اور 11 ماہ کے بعد سپریم کورٹ 11 جولائی سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کو چیلنج کرنے والے عرضیوں کی سماعت کرے گا۔ PTI کے مطابق چیف جسٹس آف انڈیا CJI DY چندرچوڑ کی سربراہی میں 5 ججوں کی آئینی بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گی۔ بینچ میں جسٹس سنجے کشن کول، جسٹس سنجیو کھنہ، BR گوائی اور سوریہ کانت شامل ہیں۔ NDA حکومت نے اگست 2019 میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو منسوخ کر دیا تھا، اور آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے مرکز کے فیصلے کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی سپریم کورٹ میں 23 سے زیادہ عرضیاں دائر کی گئی ہیں، اور یہ معاملہ تقریباً 4 سال سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس کے بعد سے اس معاملے کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں کئی بار ذکر کیا گیا۔ بالآخر اب کورٹ اس سلسلے کو آگے بڑھانے اور سنوائی کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر سے الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ اب یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوگی کہ عید کے روز سجدے کی حالت میں نوجوان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی تھی، اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور مختلف قسم کے آپ نے تبصرے سنے، اور ایک چینل اس کا انٹرویو لے رہا تھا، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ اب جو خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اداسی کی وجہ سے آپ کی قوت گویائی بھی جا سکتی ہے۔ مصری صحافی امیمہ البدری نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بتایا کہ وہ شدید نفسیاتی بحران کا شکار ہونے کے بعد اچانک اپنی قوت گویائی کھو بیٹھی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ اس کی وجہ اداسی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس حالت کو سائیکوجینک ایفونیا یا آواز کا نفسیاتی نقصان کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں کسی شخص کی آواز اس کی نفسیاتی حالت میں تبدیلی کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ اس بارے میں ایک ماہر ڈاکٹر ولید ہندی نے کہا کہ آواز کا بند ہونا آواز کی خرابیوں میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ نفسیاتی عوامل ہیں جو آواز کے معیار میں منفی، اچانک اور شدید تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں، اور آواز کے بیٹھنے یا مکمل بند ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ صورتحال کسی بھی شخص کے ساتھ اس وقت تک ہو سکتی ہے جب وہ اداسی، شدید ڈپریشن یا کسی نفسیاتی بحران سے گزرتا ہے، یا تناؤ، جسمانی اور اعصابی تھکن کا شکار ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ اندازہ لگائیں، 2 الگ الگ خبریں ہیں، ایک حالت سجدہ میں بینائی کے لوٹ آنے کی، اور ایک اداسی کی وجہ سے قوت گویائی چلے جانے کی۔ آپ کو خبر شاید مل گئی ہوگی کہ الجزائر میں ایک نوجوان کی بینائی بحال ہونے کا حیران کن اور ناقابل تصور جو واقعہ رونما ہوا، جسے جان کر ہر شخص دنگ رہ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جب آپ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور جب اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو اللہ پر جو یقین اور ایمان ہے اس میں اضافہ ہونے چلا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ الجزائر کی طیارت ریاست میں پیش آیا، جب ایک نابینا نوجوان عید کی دوسری مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا۔ سجدے کی حالت میں اس پر اللہ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ 2 سال سے بینائی سے محروم نوجوان کی بینائی لوٹ آئی، اور پھر وہ الجزائر کے چینل النہار نے اس میں جو اس نے انٹرویو دیا ہے، وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور مختلف ترجمے کے ساتھ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان اللہ پر ہوتا ہے تو لیکن ہاں، جب سائنٹیفکلی جب اس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں، تو سائنٹیفکلی جو شخص جو زیادہ اٹیچ ہوتا ہے اس کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک الگ ہی انداز میں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے دونوں الگ الگ چیز ہیں۔
یہ دنیا کس طرح انسان کے لیے امید افزا بھی ہے، اور کبھی کبھی نا امید کا شکار ہونے کی وجہ سے کس طرح کے حالات اس کا سامنا کرنے پڑتے ہیں، یہ وہ خاتون اس کے لیے تازہ مثال ہے جس کی قوت گویائی چلی گئی۔ بیک ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے کرناٹک کی خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ یشونت پور میں بنگلور میں اس وقت جو ہے 3 ایکڑ زمین پر وقف بھون بنانے کا ارادہ ہو چکا ہے، اور اس کے لیے 75 کروڑ روپے جو ہے اس وقت حکومت کی جانب سے بجٹ طے کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس موقع پر وقف بھون جو یشونت پور میں 3 ایکڑ زمین پر بنایا جائے گا، اس کے افتتاحی پروگرام میں بہت سارے کانگریس کے لیڈران بھی شامل ہوئے، وقف بورڈ سے جڑے ہوئے ذمہ داران بھی اور مسلم وزراء بھی نظر آئے، اور اس وقت جو ہے ربن کاٹتے ہوئے اس کا آغاز کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، وقف بورڈ کا جب بات ذہن میں آتی ہے یا کسی بھی طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو ذہن مختلف طرح کے تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کس پر کس طرح کے گھوٹالے کی بات سامنے آئے گی، لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ کرناٹک میں اب حج بھون کے لیے حکومت کی جانب سے جو ہے 75 کروڑ منظور ہوئے، اور جو ہے اس وقت اس کا تعمیراتی کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اب خدا کرے کہ اس تعمیراتی کام میں بھی کسی طرح کا گھوٹالہ نہ ہو، اس لیے کہ جب کبھی وقف بورڈ سے کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو گھوٹالے کی بات سامنے آتی ہے۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،